बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल में तहकीकात जारी है। आज वो उनके साहबजादे अली तरीन FIA के सामने पेश हुए। उनके खिलाफ शिकंजा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। इन अकाउंट्स में जहांगीर तरीन के जो और उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी हैं, उनकी अहलिया का है, उनके बेटे अली तरीन के भी अकाउंट्स इसमें शामिल हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई तो जारी है, लेकिन इसकी वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर ना सिर्फ ग्रुप बंदी वाज़े हो गई है, बल्कि पार्टी के अंदर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो गया है। एक ग्रुप जहांगीर तरीन की हिमायत कर रहा है और उन्हें बेगुनाह करार दे रहा है। कल भी कुछ लोगों से हमारी बातें हुई, वो यही कह रहे थे कि अगरचे वो इस बात पर कंफ्यूज हैं कि जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट में किस हद तक जाएं, लेकिन इस बात में वो बिल्कुल उनको लगता है कि पार्टी शायद इस मामले को मिस हैंडल कर रही है। अपनी ही हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। आज जहांगीर तरीन अपने हामी अरकान असम्बली को एक अशाया भी दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो जहांगीर तरीन का मुखालिफ ग्रुप कह लें उसको, या उनका ख्याल ये है कि हुकूमत जब एहतसाब कर रही है, नजरियाती तौर पर हम एहतसाब के हामी हैं, तो किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। जबकि वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन की हिमायत करने वालों को अपना वाज़ेह पैगाम भी दिया है और कहा है कि माफियाज को कानून की गिरफ्त में ला रहे हैं, कोई भी कानून से बाल नहीं है। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून का। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ज़ुबैर साहब, इस वक्त जो PTI के अंदर खिलबिली सी मची हुई है, PMLN का क्या मौक़िफ़ है, ऑपोजिशन कैसे देख रही है उसको? देखिए, दो चीजें। एक तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर है PTI के एक सरकर्दा रहनुमा रह चुके हैं और पार्टी किसी को भी इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने PTI के लिए बहुत काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। वो फिर डिस्क्वालीफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट की वजह से, फैसले की वजह से। तो जब एक शख्स डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी अफादियत की कम होनी शुरू हो जाती है और बहुत प्रेशर से लोगों की तरफ से आना शुरू हो गया कि जहांगीर तरीन इलेक्शन के बाद, हुकूमत बनने के बाद काफी चीजों में फैसला साजी में शामिल थे। हमारे लिए तो हम तो इसको बड़े पॉजिटिव भी देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन में और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जितने भी MNA और MPs हैं, वो खुल के इजहार कर रहे हैं पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ। और इस हद तक के जो एडवाइजर या मिनिस्टर्स हैं उस्मान सुल्तान की हुकूमत में, वो भी खुल के इजहार कर रहे हैं और उस राय का तनकीद कर रहे हैं कि PTI की पॉलिसीज के हवाले से कितना मुश्किलात का सामना है। तो मेरा तो अपना ये ख्याल ये है कि, और देखें, मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ और मुझे ये पता है कि जी अगर खुल के इस तरह से पब्लिक व्यू में आके कोई इजहार करते तो पंजाब में और फेडरल लेवल पर क्या उनके पास मेजॉरिटी है भी इस वक्त या नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसका मुझे तो लगता है कि इमरान खान के पास इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है। क्योंकि जितने MNA देखे जाते हैं उनके साथ के MPs देखे जाते हैं, तो PTI का काफी मुश्किल इस वक्त है। सो राजा रियाज साहब ने तो खुलकर ये बात की कि अगर जहांगीर तरीन साहब ना चाहते तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना देते। यहाँ से इस बात को देख लिया, पंजाब का भी आपने जिक्र किया, पंजाब में पीपल्स पार्टी पहले तैयार थी, आपकी जमात तैयार नहीं थी तब्दीली लाने को। अब अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो क्या पंजाब में तब्दीली लाने के लिए मदद करेंगे पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी की तो मदद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, 370 तकरीबन सीटें हैं पंजाब असेंबली में, 7 सीटें पीपल्स पार्टी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जी हमने पंजाब में तब्दीली लानी है या नहीं लानी। ये हमारा फैसला होगा और कब होगा और कैसे होगा ये हम फैसला करेंगे। इस वक्त तक हमने कोई फैसला नहीं किया कि जी हमने पंजाब में तब्दीली लानी है। लेट द गवर्नमेंट फॉल इटसेल्फ अगर वो सिचुएशन आती है। लेकिन इस वक्त एज आई टॉक हमारा कोई इरादा नहीं
رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب میں تبدیلی یا اکھاڑ پچھاڑ کریں. ہاں کل کو کیا ہوتے ہیں حالات کل کا نہیں پتا, لیکن فیصلہ پی ایم ایل این کرے گا, پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی. پیپلز پارٹی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ جی ہم کب پنجاب میں تبدیلی لائیں. یہ رائٹ صرف پی ایم ایل کو ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سب سے بڑی 2018 کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا, دھاندلی ہوئی, اس کے باوجود ہماری سب سے زیادہ سیٹیں تھی, سب سے زیادہ ووٹ تھے. تو صرف ڈیسیجن آپ کا ہوگا. آپ نے کہا زبیر صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی جس پہ ملیکہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کامنٹ لیں گے. آپ نے کہا جس وقت اتنی کھل کر بات ہوتی ہے تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ, کھل کر باتیں ہو رہی ہیں آپ کی جماعت کے خلاف, جماعت کے بارے میں جہانگیر ترین صاحب کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے, سو یہ لاسٹ سٹیج ہے جماعت کے اندر. نہیں دیکھیں فریہ, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں فریہ, یہ جس چھوٹے تنازع میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں, جس چھوٹے پس منظر میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں, ہم نے ان سے یہی توقع تھی. بیکاز پاکستان مسلم لیگ نواز ایک ایسی پارٹی ہے جن کا رویہ جمہوری نہیں ہے, جو آئین و قانون کی بالادستی میں یقین نہیں رکھتے. ان کے ممبران پارلیمنٹ, ملک کے سابق منتخب وزیر اعظم مریم نواز شریف, سب اپنے آپ کو اداروں سے بالا تر سمجھتے ہیں. کھوکر بردرز کا آپ کے سامنے ہے ایگزامپلز. یہ مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں, سخت الفاظ ہیں لیکن قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں. جب ان کے اوپر الزام عائد ہو تو اداروں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو جو یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ان سے منفرد ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا قیام ہی اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون جو ہے اس کا اطلاق سب کے اوپر برابر ہو. جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تھے, اپنے آپ کو پارٹی سے منسلک کرتے ہیں, وزیر اعظم کے قریب تھے, لیکن اگر باقی شوگرز انکوائری رپورٹ کے اندر جو لوگ سامنے آئے ان کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, تو جہانگیر ترین ان سے مختلف نہیں ہے. ابھی تو آپ کی جماعت میں ہی کہا جا رہا ہے کہ مس ہینڈل ہو رہا ہے. آپ کی جماعت کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے جہانگیر ترین, ہم نے اس کے اوپر بہت وضاحت پیش کی ہے کہ لوگوں کی اگر اپنی پرسنل لائکنگ ہے, لوگ ان کو اپنے آپ سے منسلک کرتے ہیں, ممبران پارلیمنٹ یا ایم پی ایز, تو وہ ان کی اپنی پسند ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن یہ پارٹی کا مشترکہ فیصلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. اور وزیر اعظم نے آج جیسے آپ نے دکھایا ایک واضح موقف دے دیا ہے کہ مافیا کے خلاف, چاہے وہ صف کے اس طرف ہو یا اس طرف ہو, ان کے خلاف احتساب کا عمل جاری رہے گا. تو ان ایم پی ایز یا ایم این ایز نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صرف اقتدار کے لیے اپنے اصولی موقف کے اوپر قربانی نہیں دیں گے. اور مذاکرکن بات تو یہ ہے کہ اب زبیر صاحب جو ہیں بڑے سینئر ہیں, اب بات استعفے منہ پہ مارنے سے, تحریک آگے بڑھانے سے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر خود پھوٹ ڈلنے پہ آ گئی ہے. تو اتنے بے بس ہیں یہ لوگ کہ کیونکہ ان کی اپنی تحریک نہیں چل سکی, ان کی ساری امیدیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی ٹوٹے گی, لیکن اصولی موقف ہمارا یہ ہے, ہم اس پہ قائم ہیں. ایم پی ایز اور ایم این ایز نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف کھڑا ہونا, لیکن احتساب کا عمل نہیں رکے گا. زبیر صاحب, اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, یہ کہ صف بندی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی, نظریاتی صف بندی ہو رہی ہے. ایک تو میرا خیال ہے, میں تو ایسی ڈبیٹ میں پڑھتے ہی, آپ نے میرے سے سوال پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا. امریکہ میں بھی کسی سے پوچھیں گے وہ بھی کہتا ہے کہ اگر پارٹی کے خلاف, جس طرح اگر کوئی مشیر ہے عثمان گفتار صاحب کا, وہ ٹی وی پر آ کے کھل کے یہ کہہ رہا ہے اور مخالفت کر رہا ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے ان کو ڈس ایگریمنٹ بٹ اس میں مافیا اور میں کہاں سے پیچھے آ گیا کہ میں نے کیا غلط بات کی. میں نے تو ایک سمپل سی اپنی اسسمنٹ کیا, نہ ہی میں نے جہانگیر ترین کو ڈیفینڈ کیا, نہ ہی میں نے ان کو کہا کہ وہ ایم این اے ہیں یہ صحیح ہیں. کہ اصل تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں بڑا ظلم ہو گیا جہانگیر ترین کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بالکل صحیح کھڑے. میں نے یہ صرف یہ کہا ہے, جو میں اکثر مینٹین کرتا ہوں, کہ جس طرح سے کھل کے اظہار کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں, آپ اندر اس طرح کھل کے اظہار نہیں کرتے. اگر آپ پبلک میں آ کے کسی پر آ کے بات کرتے ہیں, ارشد شریف کو انٹرویو دیا ایک میں, پرسوں آ رہا تھا ان کا, ایک اور ایم پی اے کو میں نے خود سنا ہے, راجہ ریاض سارے چینل پر آ رہے ہیں, اور میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ اباؤٹ دیٹ, کہ ظاہر سی بات ہے تھن میجورٹی پر عمران خان بھی تھا اور تھن میجورٹی پر وہاں عثمان بزار بیٹھے تھے. تو اور نہ ہی میں نے کہا کہ ہم عقائد کریں گے کہ اس کا ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اب اس سے زیادہ ڈیٹیل کیا ہو سکتی ہے, جو بھی طریقہ کار ہے
بٹ ماضی میں آپ نے جب پریس کانفرنس کی تھی، جب چینی کی رپورٹ آئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو دائیں بائیں والے لوگ تھے، آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے یا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، دائیں بائیں بالکل میں ابھی بھی کہتا ہوں، جس طرح بابر کا ہم کہتے تھے. اب دیکھیں نا، دو سٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ دو سٹینڈرڈ یہ ہوتی ہے کہ ندیم بابر کو آپ نے بڑے آرام سے فارغ کر دیا، عامر کیانی کو آپ نے بڑے آرام سے فارغ کر دیا، فارغ کرنے کے بعد آپ نے سیکرٹری جنرل بنا دیا. تو ایکسکیوز نہیں، اگر آپ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے، آپ نے کسی کا ایکشن لینا ہے، جو بھی ایکشن لینا ہے. پاکستان میں مثال کے طور پر چینی کا کرائسس اس لیے آیا تھا کہ قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، 100 سے اوپر چلی گئی تھی. آپ نے کمیشن بنا لیے، انویسٹیگیشن کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن چینی سستی نہیں ہوئی ہے. اور لیکن ہمیں شہزاد اکبر صاحب جب آ کے شام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 3 FIR کاٹ دی ہیں، تو جو دکان میں بندہ پاکستانی جاتا ہے چینی لینے کے لیے، اس کو 100 روپے سے اوپر ملتی ہے یا 95 روپے کی ملتی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو اس سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یا وزیر اعظم کتنی دفعہ بولیں گے مافیا کے خلاف، مافیا کے خلاف آپ بولیں نہ بولیں، آپ ایک وزیر اعظم ہیں، آپ کو جو بھی آپ کے پاس لمیٹیشن ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دا کنٹری، آپ نے جو ایکشن لے سکتے ہیں. باقی جو آپ کے ادارے ہیں، FIA ہے، دوسرے ادارے ہیں، ادھر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میں تو نہیں کہوں گا کہ جہانگیر ترین تو کیوں ایکشن لے رہے ہیں، بالکل نہیں ایکشن لے لیں. لیکن یہ کہنا کہ رزاق داؤد نے کچھ نہیں کیا، آپ سے آپ 1.5 سال کے بعد فارغ کرنے کے آرام سے، there is a clear conflict of interest. ندیم بابر کا clear conflict of interest ہے، اور خسرو بختیار ہے اس کا clear conflict of interest ہے. پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، فیصلہ سازی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا اپنا بینیفٹ ہے. ایون یہ جو انڈیا سے کاٹن کے حوالے سے فیصلے تھے، اس سے سب سے آگے کون تھا؟ رزاق داؤد تھا. رزاق داؤد بھی چھوڑ دیا، کسی سے تو یہ نہیں سوچتا یا وہ نہیں سوچتا، وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ ڈسکشن کے طور پر. بٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ قوم تو اسی طرح سے ایکشن لیں جس طرح سے آپ اپوزیشن کی باتوں پر لے رہے ہیں. یہ میرا موقف ہے. اینڈ آئی تھنک ہی ڈز ناٹ ہیو دی میجورٹی رائٹ ناؤ. عمران خان نہ اس کا پاس. رائٹ. سسی پریجی صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کو پورا وقت دوں گی، لیکن ملیکہ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی سیاسی سیٹسفیکشن تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے تاریخ رقم کی ہے. یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوتا. ان کے دور حکومت میں چینی کی پرائس 140 سے اوپر تجاوز کر گئی تھی، تو کس نے انکوائری کی؟ 26 ارب کی میں سے بات کر رہی ہوں، 26 ارب کی سبسڈی دی. ایک بات آپ کو بتانی ہے، 3 سٹورز پہ آج ہم گئے، کہیں پہ 80 روپے کلو نہیں ہے چینی. جب ان کو یاد دہانی کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم دے سکیں. دیکھیں اس کو یقینی بنانا تو ریاست کی ذمہ داری، اور ہم نے ہر اقدام اٹھایا ہے. لیکن ہم پہلے اس بات پہ واپس چلے جاتے ہیں کہ شوگر انکوائری رپورٹ کیوں آئی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک تاریخی ایشو کو سمجھے. انہوں نے کہا کہ اس ایریا کے اندر کارٹیلز ہیں، اس ایریا کے اندر مافیاز ہیں جو چینی کی پرائس کو منوان تسلیم کرواتے ہیں. ہم نے ایک تاریخی ایشو کی نشاندہی کی، اس کے بعد رپورٹ سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر اقدام اٹھائے. اور اس کے کئی حصے ہیں، ایڈمنسٹریٹو حصہ ہے اس کا ایک لیگل حصہ ہے، اور پھر ہم نے پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک جو پرانا قانون ہے اس کو عمل درآمد کرانا ہے. تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فلاں کے اوپر الزام ہے اس نے یہ کیا، لیکن آپ نے اپنے دور حکومت میں جب 26 ارب کی سبسڈی دی، جنبش قلم، آپ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے تاریخی ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اتنی چینی کی پرائس ہونی چاہیے، تو اس کو ہم نے یقینی بنانا ہے. لیکن بہت بڑے مافیاز ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے جس کے خلاف ہم ہر روز اقدام اٹھا رہے ہیں. ابھی بھی ہو رہی ہے. اینڈ آئی کم ٹو یو سسی پریجی صاحبہ. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، سو شی کین ٹاک ان ڈیٹیل رائٹ آفٹر. اینڈ ویلکم بیک. سسی پریجی صاحبہ، جہانگیر ترین کے معاملے پر کیا گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے قریبی ترین ساتھیوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ شکریہ فریہ. یہاں 2 رولز کے سیٹ چل رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جب چینی والا یہ مسئلہ آیا یا دوسرے جو ان پر الزامات تھے یا جو بھی حقیقتیں تھیں
تو جب کڑا اسٹیپ لینا چاہیے تھا تب تو بڑی ہی ریلیکسیشن دکھائی، فلیکسیبلٹی دکھائی، اور پھر وہ چھٹیاں وٹیاں کر کے واپس آئے ہیں. اب جب ان سے اب خوف یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک تگڑے رہے ہیں کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے، ان کا شاہ محمود قریشی کی طرح بھلے وہ ماسس میں نہ بھی ہو، لیکن ان کے کانٹیکٹس اور خاص کر پی ٹی آئی میں جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں، ایون پنجاب اسمبلی، اس پہ ان کا نہ صرف اثر رسوخ لیکن ریکمنڈیشنز کافی ہم دیکھتے ہیں ان کی طرف سے تھی. وہ ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خوف کا عالم یہ ہے کہ اب وہ کمپٹیشن فیل کرتے ہیں، اور ٹارگیٹ بالکل جیسے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، راجہ ریاض جیسے لوگ بھی آ کر کہہ رہے ہیں ٹی وی پر، اب تو کھلم کھلا، یعنی وہ کہتے ہیں پارٹی میں بھی ہیں لیکن ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے. تو جہانگیر ترین والا جو معاملہ ہے یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آرام سے ہضم ہو جائے، یا ان کو جہانگیر ترین بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو اتنی ایزیلی جو ہے وہ اگنور کیا جائے یا ان کو ایک طرف جو ہے دھکیل دیا جائے. تو اب یہ معاملہ تو بن چکا ہے، اور یہ صرف ہوا میں نہیں ہے، ایک عددی لحاظ سے ایک چیز جو ہے وہ چیلنجنگ بن چکی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کے دوہرے معیار بھی نظر آتے ہیں اور تھوڑی سی کھلبلی بھی نظر آتی ہے. یہ بھی اطلاعات آئیں کہ پیپلز پارٹی نے مختوم احمد محمود کے ذریعے جہانگیر ترین کو پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. فریا، اب میں ہوا میں تیر پھینک کر کوئی الٹی سیدھی بات کروں مفروضوں پر، مجھے نہ علم ہے اور نہ ایسے فیکٹس سامنے آئے ہیں، لیکن جو سنی سنائی باتیں ہیں اس پر ہم اگر تھوڑا سا تبصرہ کرنا بھی چاہیں تو میرے خیال میں صدرن پنجاب کی شخصیتیں ہیں اور یہ ملتی بھی رہی ہوں گی، اور سیاسی لوگ جو ہے دوستیوں میں یا کانٹیکٹس کے حد تک ایک دوسرے سے راہ رسم رکھتے بھی ہیں. ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہے، پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں، دشمنیاں تو اب ان کی پارٹی میں ہمیں نظر آتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو ان کی ڈیٹیلز تو نہیں ہے ہمارے پاس. رائٹ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو ڈیٹیلز نہیں. ملیکہ بخاری صاحبہ آج ایک ڈنر بھی دے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب. کچھ ممبرز کچھ جرنلسٹ کو بھی فون کرتے رہے کہ ہم کیا کریں، ہم جائیں نہ جائیں. ہمیں پارٹی نے کچھ نہیں کہا کہ ہم کیا کریں. سو پارٹی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیویٹ کریں لوگوں کو، انہیں موٹیویٹ کریں کہ پارٹی میں آواز اٹھائیں. اس پہ آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے؟ دیکھیں فریا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کالیگ کہہ رہی تھی کہ اس میں دوہرا رویہ نظر آ. دیکھیں ہم نے تو ایک موقف صاف لے لیا ہے کہ 12 کے قریب آئی تھنک شوگر ملز ہیں جن کے مالکان اور عہدیداران کے خلاف ہم نے ایکشن ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، اور جہانگیر ترین کی شوگر مل اس کے اندر شامل ہے. تو ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے پاکستان کے اندر. ہم نے دکھایا کہ انصاف کا جو ترازو ہے وہ اس طرح ایک طرف ویٹ نہیں ہوتا، انصاف یکساں ہوتا ہے. دکھ ہے کہ ان کو بغیر ٹرائل کے پہلے ہی گلٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے، میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ انوالوڈ ہیں اس میں؟ نہیں فریحہ، دیکھیں جو بھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اقدام ہو رہا ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. قانون ان کے اوپر پاکستان کے ہر عام شہری کی طرح لاگو ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی بھی الاؤنسز ہم نہیں کر سکتے اس بیسس کے اوپر کہ وہ ہماری پارٹی کے ممبر رہ چکے ہیں اور بڑا کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کو وزیر اعظم نے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی نے مجموعی طور پر ایک سٹرونگ میسج دے دیا ہے کہ اداروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کی جائے. آپ کے خلاف جو احتساب کا عمل جاری ہے اس کے اندر آپ اپنی وضاحت پیش کیجئے. علیم خان بھی تھے، سبطین خان بھی تھے، بہت سارے ممبران تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی. جس طرح وہ پارٹی کے ممبرز کو لے کے جا رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں مجھے دوست رہنے دو، دشمنی رہنے دو، یہ بات جب پی ایم ایل این نے اس سے میرے لائنز نہیں تھی تو اس پہ تو آپ لوگوں نے بہت اعتراض کیا تھا. آپ کے خیال سے وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو وزیر اعظم نے یا پارٹی کے ممبران نے، مراد سعید کا بیان سامنے آیا ہے، علیم خان کا بیان سامنے آیا ہے، جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ علیم خان نے آج کہا کہ میرے خلاف بھی احتساب کا عمل ہوا تھا، میں تو جیل گیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ انصاف کے دوہرے تقاضے ہیں. تو ہم نے جس نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی جہاں 2 نہیں 1 پاکستان تھا، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کو اس قسم کے بیانات میرے مطابق ایشو نہیں کرنے چاہیے، ان کو یہ موقف نہیں لینا چاہیے.
जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो हमारा मैनिफेस्टो है वो उसका क़याम ही आइन और कानून की बालादस्ती है, तो इदारे के सामने वजाहत पेश करें। अगर वो गिल्टी नहीं है तो पाकिस्तान की अदालतें, आज़ाद अदालतें उनको इंसाफ देंगी। राइट मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये बात मलिका ने अहम की है कि वो जानते हैं कि PTI का क्या मैनिफेस्टो है, बट जहांगीर तरीन ये भी जानते हैं कि पंजाब में कितने अरकान हैं जो कि शायद गवर्नमेंट के साथ नहीं रहना चाहेंगे या उनकी कहने के ऊपर आए हैं। ये वाली जो नॉलेज है उनके पास, अभी शशि परेजा साहिबा ने कहा कि कोई बिल्कुल ये मुमकिन है कि इससे हम फ़ायदा उठाएं। क्या आप लोग इस तरफ, आपने कहा आपका डिसीजन होगा, पीपल्स पार्टी का नहीं, लेकिन आपने कब तक डिसीजन लेना है? फरिया देखें, ये जो है ये एक मैं ये इसमें ना जहांगीर तरीन की तारीफ में ना बुराई में कह रहा हूँ, बट एक हकीकत है कि ये एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जहांगीर तरीन साहब उस तरह से सामने आए हैं और उनके साथ वो मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली उनके साथ हैं। ये इससे PMLN किस तरह से फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा, इट इज टू अर्ली टू से, बट ऑब्वियसली हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे इर्द गिर्द एक कितनी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है और बहुत से मेंबर्स जो हैं जो PTI के हैं वो खुल के इजहार कर रहे हैं और हम बिल्कुल इनडिफरेंट होंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि हम क्या करेंगे, वो जो है इट इज टू अर्ली फॉर अस टू से। हम जाहिर सी बात है जायजा ले रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरफ जाएगा। जहांगीर तरीन साहब, मेरी अपनी बिल्कुल राय ये है कि जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब पर दबाव होगा, जो लीगल केसेस उनके खिलाफ जो भी हैं, उतना ज्यादा PTI को नुकसान होगा। और इसमें कोई मेरे को कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, इट्स अ वेरी नेचुरल। उनके अपने सपोर्टर्स हैं, कल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ अच्छे शरीफ के प्रोग्राम में थे, वो खुद कह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर आया था, जहांगीर तरीन साहब लेके आए थे PTI में, इसलिए वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े। तो ऐसे अगर बहुत सारे हैं तो ये हमारे काम को आसान करेगा। तो हम भी चाहते हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI नेशनल लेवल पर और पंजाब के लेवल पर जो अक्सरियत है वो खत्म हो, और ताकि वो जो भी उसके बाद माहौल बनेगा, चाहे वो खुद छोड़े। और अभी खास तौर पर उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि अभी बजट आने वाला है। बजट में जाहिर सी बात है सबकी इशू है कि अगर वो उसमें वोट नहीं दे सकते हुकूमत नेशनल असेंबली में, तो उसमें मैटर ऑफ द पार्टी लीडरशिप, PTI पार्टी लीडरशिप को डिसाइड करती है। अगर नहीं इतने अक्सरियत है तो आगे हम कैसे चलाएंगे? लेकिन ज़ुबैर साहब, क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दोनों के स्पोक्स पर्सन हैं, यही इतलात आई हैं, हर जगह आई हैं कि नवाज शरीफ साहब किसी तौर पे भी पंजाब की हुकूमत को नहीं हटाना चाहते। वो समझते हैं कि बुज़दार साहब को पूरा मौका दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने एट द सेम टाइम मैंने ये कहा, ये मियां नवाज शरीफ ने जो बात की थी तो बिल्कुल आज से चंद दिन पहले की बात है और हमारी ये बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के बाद। हैविंग सेड दैट, जो जहांगीर तरीन साहब का जो भी ये अभी पिछले 2-3 दिन से एक बाहर निकले हैं और उनके साथ MNAs और MPs हैं और उसका वो खुल के इजहार करते हैं कि इसमें हम इंडिफरेंट तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि इतनी मेजर डेवलपमेंट हो रही है। और अगर आप खुद सोचें कि अगर 8-10 MNA और 15-20 MPA पंजाब के तहरीक इंसाफ के अगर इजहार करते हैं, खुल के इजहार करते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे सिटिंग हुकूमत को, तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बट राइट नाउ तो वी आर जस्ट वॉचिंग विद इंटरेस्ट, विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। क्या होता है। राइट, सो दे आर वॉचिंग। और आप लोग भी देख रहे होंगे आज अशाइया में अगर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं तो फिर कोई एक्शन लेंगे आप लोग? नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो फरिया ये है कि ज़ुबैर साहब जो बात कर रहे हैं कि ये इस सिचुएशन से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, इस पर भी कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी इक़्तिदार की सियासत करती है। हमने असूली मौक़िफ़ लिया, उस असूली मौक़िफ़ के वजह से कानून के बराबर अतलाक़ की वजह से, जिसका ये बारहा जिक्र करते हैं, हमारी पार्टी में कुछ तफरीक हुई।
یہ اس کا فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے دوہرے تقاضے عوام کے سامنے. میں نے کہیں پڑھا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے. تو جس کو تضحیک آمیز زبان سے بلاتے تھے, جس کو کہتے تھے کہ وہ مافیا ہے, اس کو پارٹی میں اقتدار کے حصول کے لیے اس کو پارٹی میں لینے کے لیے شاید تیار ہوں. تو یہ ان کی سیاست ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کی سیاست ہی ہے. دیکھیں اگر ہماری یہ سیاست ہوتی, وہ عجاب کے ساتھ نہیں بات یہ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے ایک اصولی موقف لیا ہے. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹی, ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی سٹنگ حکومت اپنے ہی ممبران کے خلاف اقدام اٹھائے. ہم نے کیا کیونکہ ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہے, ہمارا اصولی موقف ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک آج کے عشائیے کی بات ہے, دیکھیں اگر کچھ لوگ مجھے نہیں پتا کہ عشائیہ ہو رہا ہے یا نہیں, میں خبروں میں پڑھ رہی ہوں آپ کی طرح, لیکن اگر کچھ لوگ عشائیے میں جاتے ہیں, جہانگیر ترین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, تو کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کے خلاف یا وفاق میں حکومت کے خلاف کسی عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہوں گے؟ یہ تو ان کی اپنی, ان کے ساتھ کوئی لائکنگ ہے, کوئی وابستگی ہے. نہیں دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. یہ ان کی رائے ہے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف لے رہے ہیں. لیکن پہلے بھی آپ کے شو میں نے کہا ہے کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے ہیں. ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہر انسان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے, احتساب سب کا برابر ہونا چاہیے. اور جس کا یہ گردان کرتے تھے, آج ان کو تو کہنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو ہمارا تو موقف صحیح ہوا. ہم نے تو کہا تھا کہ ہم انتقامی کارروائی نہیں کرتے. اب یہ اس کا اعتراف کریں گے آپ کے ٹاک شو کے اندر کہ احتساب سب کے خلاف برابر ہوتا ہے. صاحبہ یہ اہم سوال ہے کہ کیا اب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے احتساب؟ We will talk about it right after the break. بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ ویلکم بیک. سسی پریجو صاحبہ, اہم سوال یہ ہے کہ سب بات کرتے ہیں پرنسپل کی, اصولی موقف کی, لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ممبرز لیں گی اور اس میں قانون کا, دیگر معاملات کا خیال نہیں کریں گی, تو پھر کون سا ڈیموکریسی, کون سے ڈیموکریٹک نارمز, کون سے ایتھکس ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں فریہ, ایسا نہیں ہے کہ یہ پریکٹس رہی نہیں ہے. بالکل اصولاً تو ایسی چیزوں کو ظاہری باتیں پسند کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہیے. لیکن جو خود پی ٹی آئی بنی ہے, خود اس کی کیبنٹ پہ نظر ڈالیں تو ابھی تو پریشر میں آ کر ایک دکا یہاں وہاں سے, لیکن سارے کے سارے لوگ جو ہیں, میں تو کہوں گی پالیسی میکنگ اور ڈیسیشن میکنگ میں جو بہت ساری سین وائسز ہیں پی ٹی آئی میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ دکھنے میں نہیں آتی. ایک شاہد قریشی صاحب, ایک دو لوگ ہیں جن پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے, لیکن کمپٹیشن کی فضا وہاں بھی ہے. پرائم منسٹر صاحب, ان کو بھی اسپیس اس طرح وہ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسمارٹ تو نہیں کہوں گا بلکہ کننگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس طرح سے. مجھے نہیں پتا ٹھیک یا نہیں, لیکن جو ہم آپ نے بڑی بات کی, آپ یہ کہہ رہی ہیں شاہ محمود قریشی کو اتنی اہمیت نہیں ملنی چاہیے. شاہ صاحب خوش ہوں گے کہ چلیں آپ ان کے لیے بول رہی ہیں وہاں پہ, لیکن آپ کو کیسے لگی یہ بات؟ نہیں فریہ, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آگے دکھنے میں آتے ہیں, میں نے مثال دی کیونکہ ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے, تو مجھے نام, لیکن آخری چیز جو میں آپ کہہ رہی تھی, ابھی میں کیا سارے آرائیوں پہ کیسے تبصرہ کروں کہ جہانگیر ترین کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی وہ چاہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ان کے پاس اچھی خاصی اسٹرینتھ ہو سکتا ہے عددی لحاظ سے وہ بیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے سسی صاحبہ, تھوڑا سا مجھے آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی, اس کو ہم ٹھیک کراتے ہیں. زبیر صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے آج. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہے, نون لیگ کو فوج کے خلاف زبان استعمال کرنے کی قیمت چکانا ہوگی. تیار ہے پھر آپ قیمت چکانے کے لیے؟ یہ تو یہ میرا خیال ہے شیخ رشید نو ون, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں اور سچی بات کر رہے ہیں تو پھر تو ہمارا ہی بیانیہ سچا ثابت ہوتا ہے کہ جی الیکٹورل طریقے سے نہیں ہمیں ہرایا جا سکتا.
دوسرے طریقے سے ہرایا جائے گا کہ ہمیں ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. کیسے قیمت ادا کرنی؟ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ ہمارا بیانیہ اچھا تھا برا تھا، اور قانون کے حساب سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. لیکن شیخ رشید کے کہنے کا بالکل مطلب یہی ہے کہ ہمیں روکا جائے گا اور وہ پرائز ہمیں پے کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے نزدیک ہم نے فوج کے خلاف استعمال کی. ان کے نزدیک تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو obviously not free and fair environment for us کہ جہاں عوام کی سپورٹ کے بجائے آپ کسی اور طریقے سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں. That's very unfortunate. اور دوسری بات یہ کہ اسپوکس پرسن فار آرمی، وہ انہوں نے جو بھی فیصلے کرنے وہ ان کو کرنے دیں. اوکے، ملیکا اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ زبیر صاحب جو ہیں سینئر سیاستدان ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان کی جو جاب ہے، جو ان کا رول ہے، بہت مشکل ہے، بیکاز ان کو ایسے لوگوں کا دفاع کرنا پڑتا ہے جو اداروں کے خلاف منظم تحریک چلاتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کی افواج ہو، جن کی پاکستان کی عوام کے لیے قربانیاں ہیں، ریاست کا اہم ادارہ ہیں. پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ فوج کے خلاف منظم تحریک چلانا پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے. تو ان کی مشکل جاب ہے، لیکن ہمارا تو ویو یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو مریم نواز اور ان کے والد کے خلاف اقدام اٹھانا چاہیے اور سو موٹا اٹھانا چاہیے کہ اداروں کے خلاف منظم تحریک چلاتے کس جمہوریت کے اندر ریاست کے اہم ادارے کے خلاف، کسی افواج اس ملک کی افواج کے خلاف ایسی منظم تحریک چلائی جاتی ہے کہ فوج کے سپہ سالار کو ہی متنازع بنایا جاتا ہے. تو صرف پاکستان کے اندر مریم نواز اور ان کے والد سابق وزیر اعظم اداروں سے اور پاکستان کے آئین اور قانون سے بالا تر ہیں، اسی لیے وہ منظم تحریک چلاتے ہیں. تو شیخ رشید کے بیان کی وضاحت نہیں کروں گی، لیکن میرے مطابق یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے. کیا آپ بھی کہہ رہے ہیں اقدام؟ نہیں، دیکھیں قانون کے مطابق وہ جو منظم تحریک چلاتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کو یہ حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ہی افواج کے خلاف منظم تحریک چلائیں، اداروں کو ویکن کریں، اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اور ان کو متنازع بنائیں. یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئین اور قانون کو اجازت نہیں دیتا. اور آئین اور قانون کے مطابق والد اور بیٹی کے ساتھ اقدام ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا. ٹھیک ہے سسی صاحبہ، پی ڈی ایم ختم ہو گئی، شیخ صاحب نے کہا یہ بھی. میں نے کہا صدرن بیلٹ سے 2 کمپٹیشن میں لوگ ہیں. شاہمود قریشی صاحب کی میں نے تعریف نہیں کی، میں نے کہا ان کو بھی کننگ سمجھے، وہ بھی کننگ سمجھے جاتے ہیں، شارپ یا سمارٹ سے زیادہ، اور ان کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب جو ترین صاحب والا معاملہ ہے وہ بھی الجھا رہا ہے. یہ چیز میں نے کہی تھی. تو پی ڈی ایم کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے نادان دوستوں نے بڑے ہی غلط فیصلے کیے ہیں. شوکاس نوٹس دینے کا رائٹ بالکل نہیں تھا شاید خاقان عباسی صاحب کو. پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے، الیکشنی اتحاد نہیں ہے، اس کا کوئی آئینی نہیں ہے. پالیسی ایک بیس لیس، ایک منی ہم کیونکہ بالکل لاسٹ منٹ ہے. وہ جو ہے ملیکا، پی ڈی ایم کو آپ سمجھتے ہیں ختم ہے، لیکن گورننس کے مسائل وہیں کے وہیں موجود ہے. Are you ready for that؟ دیکھیں گورننس